अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सूरतुल आदियात की इन डेप्थ स्टडी का हमारा सेशन नंबर 16 है। अल्लाह का नाम लेकर हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़ज़तना व फ़र्रजता अन्ना। लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल क़ुरआन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा थब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल आदियात की इन डेप्थ स्टडी में हम आयत नंबर 8 को स्टडी कर रहे हैं, और अब तक के आयत नंबर 8 के हवाले से आपने जितने टॉपिक्स कवर किए हैं उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सामने आया है वो ये कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो हुब का इमोशन दिया है, इट्स अ रूलिंग फोर्स। ये इंसान की ज़िंदगी पर एक प्रोमिनेंट फॉर्म पर नज़र आता है, इसलिए कि आप जिस शय के साथ, जिस हस्ती के साथ, जिस चीज़ के साथ हुब का इमोशन अटैच कर देते हैं, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी की प्रायोरिटी, अहमियत, इम्पोर्टेंस की जगह पर आ जाती है। वो चीज़, वो शय आपको महबूब हो जाती है। और ज़ाहिर है जो चीज़ आपकी प्रायोरिटी पर होती है वो आपकी शख्सियत को भी एक पावर लाइन की तरह डिफ़ाइन कर रही होती है। इसीलिए आपको कुरान के अंदर इस जज्बे का दुरुस्त इस्तेमाल और कहाँ इस जज्बे को शिद्दत के साथ अटैच किया जाना चाहिए, उसकी आपको क्लियर इंडिकेशन, क्लियर लेसन मिलता है। जब ये दुरुस्त रास्ते पर होता है तो इंसान अपनी ज़िंदगी का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर लेता है। इसीलिए आपको मैंने बताया था कि जब आप हुब को स्टडी करते हैं और आप देखते हैं कि इस आयत सूरतुल आदियात में ली हुब आया है, तो क्लासिकल स्कॉलर्स ने इस ली को बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन दी और ये कहा है कि ये जो ली हुब के साथ लाया गया है, ये बता रहा है कि जिस चीज़ के साथ आप हुब को अटैच कर देते हैं वहाँ आपकी एनर्जी अटैच हो जाती है, वहाँ आपके एफर्ट्स अटैच हो जाते हैं, वहाँ आपकी पावर्स और आपकी सारी, जिसको आप कहते हैं ऑल ऑफ योर कंसंट्रेशन, फोकस, वो अटैच हो जाता है। सूरतुल आदियात में अल्लाह ताला ने इंसान की वीकनेसेस को डिफाइन करने के लिए, और यू कैन से कि इंसान कितनी जल्दी बुराई की तरफ रब को छोड़कर इंक्लाइंड हो जाता है, उस कॉन्सेप्ट को सूरतुल आदियात में मेंशन किया गया है कि इंसान की बेसिक वीकनेस क्या है। इंसान अपने एसेंस को मेंटेन क्यों नहीं कर पाता, अपने इंसान होने को मेंटेन क्यों नहीं कर पाता। उसकी कई वजूहात हैं, उनमें से एक वजह जो यहाँ बताई गई है वो आयत 8 में है, और वो इंसान की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोहब्बत है माल के लिए। एक जायज़ मोहब्बत का जिक्र है आयत नंबर 8 में। वो मोहब्बत जो हराम की कैटेगरी में नहीं है, जो प्रोहिबिटेड नहीं है, जो फॉरबिडन नहीं है। हलाल मोहब्बत की बात की है कि अल्लाह ताला इंसानों को बताना चाह रहे हैं कि अक्सरियत इंसानों की एक हलाल मोहब्बत में ऐसी इन्वॉल्व होती है कि वो खालिक का हक अदा नहीं कर पाती, खालिक के साथ वफादारी नहीं कर पाती, खालिक के दिए हुए कवानीन को फॉलो नहीं कर पाती। इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद पर इंशाल्लाह आज हम इस हवाले से बात करेंगे, जो हवाला आपको आयत के कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्टली क्लासिकल स्कॉलर से लेकर कॉन्टेम्प्ररी स्कॉलर्स बताते हुए मिलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सिज्जीन उल माली, प्रिजनर ऑफ वेल्थ। इनफैक्ट इसको आप यूं भी ले सकते हैं कि किस तरह से इस्लाम आपको और मुझे डायरेक्शन देता है कि हमने सिज्जीनुल माली नहीं बनना, बल्कि हमने मुस्तअमिलुल माली बनना है। यानी माल का कैदी नहीं बनना,
مال کا یوزر بننا ہے. سو آج کی گفتگو جو ہماری ہوگی انشاءاللہ وہ آیت کے الفاظ کے بیسک مفہوم کو فالو کرتے ہوئے ٹاپک کور کرے گی. ہم جب پرزنر آف ویلتھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ بات ہم نے شروع میں بھی کئی دفعہ ڈسکس کی، اور اب دوبارہ اس وقت وی آر ایٹ اے پوائنٹ جہاں ہم اس کو ڈسکس کریں کہ میجورٹی اسکالرس کے نزدیک جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ العادیات کی آیت نمبر 8 میں فرمایا یقیناً انسان خیر کی محبت میں شدید ہے، تو یہاں پر جو الخیر آیا ہے اس سے مراد مال ہے، اس سے مراد ویلتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کہا کہ انسان خیر کی محبت میں شدید ہے. اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ انسان مال کی محبت میں شدید ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْمَالِ لَشَدِيدٌ. جب خیر کا مفہوم سبھی نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے یہاں پر کلیئرلی مال کہا ہے، تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر کہا، مال کیوں نہیں کہا؟ تو اس کی کئی کانوٹیشنز ہیں. جب آپ آج کا لیکچر سن لیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام میں ڈینائل آف ویلتھ نہیں ہے، اور اسلام میں پسندیدہ ہے کہ مومن کے پاس مال ہو، لیکن وہ مال کس صورت میں، کس کیپیسٹی میں اور کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ پسندیدہ ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے. تو بات یہ ہے کہ انسان خیر کی محبت میں شدید ہے. آیت کا مفہوم بنتا ہے انسان مال کی محبت میں بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری آگے نکل جاتا ہے. کیا مطلب ہے شدید کا؟ مطلب ٹائر، جو آپ کو چیز بالکل اپنے ساتھ باندھ کے رکھتی ہے، ٹائٹ کر کے رکھتی ہے، اس محبت کو کہا جاتا ہے اٹس اے شدید محبت. when you are intense in your love تو آپ اس محبت کو اپنے ذہن سے ایک لمحے کے لیے ہٹا نہیں پاتے ہیں، اور جب آپ ہٹا نہیں پاتے ہیں تو وہ چیز شدید کی کیٹیگری میں آ جاتی ہے. ابن زید رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اسلام ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ مال کسی طرح سے بھی لیا جا سکتا ہے، بالکل جیسے اللہ کی دی ہوئی کوئی بھی نعمت، وہ دونوں طرح استعمال ہو سکتی ہے. وہ آپ کے لیے رحمت بھی بن سکتی ہے اور وہ آپ کے لیے زحمت بھی بن سکتی ہے. اینڈ اٹ ورکس ان بوتھ ویز. اسی طرح سے مال کیونکہ ایک نعمت ہے تو مال خیر بھی لا سکتا ہے اور مال شر بھی لا سکتا ہے. تو ابن زید لکھتے ہیں کہ مال دونوں کیپیسٹیز میں ہوتا ہے انسان کے لیے. وَلَكِنَّ النَّاسَ يَجِدُونَهُ خَيْرًا فَسَمَّهُ خَيْرًا. لیکن انسان کی کانوٹیشن میں مال صرف خیر ہوتا ہے، یعنی انسان کبھی سمجھ ہی نہیں پاتا کہ کب اس نے اپنی اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اپنے لیے شر کا باعث بنا لیا، نقصان دینے کا باعث بنا لیا، اپنے لیے پرابلمٹک چیز بنا لیا. مال میں کیپیسٹی ہے، یاد رکھیں ہر نعمت میں، ایون وہ نعمت چاہے آپ کا پسندیدہ ترین کوئی دنیاوی عمل ہو، چاہے وہ مال، چاہے وہ آپ کی اولاد ہو، چاہے وہ آپ کی کوئی پسندیدہ ترین شے ہو، وہ نعمت ہے تو اس نعمت میں دونوں ٹینڈنسیز ہو سکتے ہیں. ہر وہ نعمت جس نعمت میں انڈلج ہو کر آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں وہ شر کا باعث بن جاتی ہے. ہر وہ نعمت جس میں انوالو ہو کے آپ اپنے رب کو نہیں بھولتے وہ خیر کا باعث بن جاتی ہے. اب جب آپ مال کی کیپیسٹی میں بات کرتے ہیں تو کوئی بھی انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال دیا ہوا ہو لیکن وہ اس خوب مال سے اللہ کی نافرمانیوں میں کمپلیٹلی انڈلج ہو، وہ انسان بھی کبھی بھی اپنے مال کو شر نہیں کہتا ہے. یہ ابن زید لکھتے ہیں وَلَكِنَّ النَّاسَ يَجِدُونَهُ خَيْرًا. وہ تو ہمیشہ مال کو خیر ہی سمجھتے ہیں، فَسَمَّهُ خَيْرًا، اس کو نام ہی وہ خیر کا دیتے ہیں. بیکاز یہ کانسیپٹ آ جاتا ہے نا، ایک ہمارے ہاں کرسچینٹی سے کانسیپٹ آیا ہے جو کہ اسلام کی فلسفی نہیں ہے، کہ دنیا میں کسی کے پاس بہت زیادہ ابنڈنس ہونا، لگژریس لائف ہونا، دس از ناٹ دا سائن کہ اللہ آپ سے راضی ہے. مال کا ہونا اس بات کی گارنٹی نہیں ہوتا ہے. ادروائز کوئی ابو لہب کے پاس مال کی کمی نہیں تھی، ابو جہل کے پاس مال کی کمی نہیں تھی، فرعون کے پاس مال کی کمی نہیں تھی، قارون کے پاس مال کی کمی نہیں تھی، نمرود کے پاس مال کی کمی نہیں تھی. تو یہ مال کا ہونا، ویلدی ہونا، رچ ہونا، دنیاوی لحاظ سے فائنینشلی اسٹیبل ہونا، یہ کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں ہوتی ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے. یہ ایک معاملہ ہے جو اللہ واضح طور پر اس بندے کے اوپر ڈال دیتا ہے کہ یہ امتحان ہے، چاہے مال ملے، یا یہ امتحان ہے چاہے مال چلا جائے. تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان زیادہ تر مال کو خیر سمجھتا ہے، اور اس سائیکی کو ریڈ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے
انسان کی مینٹیلٹی کو یہاں پر ٹرانسلیٹ کیا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ ہر انسان کو زیادہ سے زیادہ مال ہونا پسند آتا ہے، میجورٹی کو۔ تو اس انسان کو جس کے پاس بے تحاشا مال ہے، اس کو یہی لگتا ہے کہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ ہے، اس لیے کہ اس کو بہت کچھ مل گیا ہے۔ اور یہ ہمارا پرابلم ہے، ہم نے خوشیوں کو مال سے اٹیچ کر دیا۔ ہم نے کامیابی کو، کون انسان سکسیسفل ہے؟ جو بہت اپنی زندگی میں ایک لگژوریس لائف سٹائل پر ہے، کمفرٹیبل لائف سٹائل پہ ہے، فائنینشیل ڈیفیکلٹی کے بغیر ہے۔ ہم نے رونق کو، ہم نے انٹرٹینمنٹ کو، ہم نے سب چیزوں کو، یعنی جو جو چیز آپ کے اندر خوشی کے ہارمونس ڈیولپ کر سکتے ہیں، ہم نے ان سب کو مال کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ انسان ہمیشہ سے میجورٹی میں، ماسز میں ایسے رہے جنہوں نے محبت کی ہے اور انکنڈیشنل کی ہے، لیکن وہ دنیا کے مال سے، دنیا کی گلوری سے کی ہے۔ انکنڈیشنل محبت ہم کہتے ہیں نا کہ آج کل ہمیں انکنڈیشنل محبت کرنے والے کہاں ملتے ہیں؟ عام سننے میں آتا ہے کہ آج کل تو اولاد بھی انکنڈیشنل محبت نہیں کر پاتی ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جب آپ اس انکنڈیشنل والے پارٹ کو کسی چیز کے حوالے کر دیں گے تو پھر آپ کی کونوٹیشن ڈسٹرب ہو جائے گی۔ ہم انکنڈیشنل محبت کرتے ہیں مال کے ساتھ، مال رہے میری زندگی میں، مال ملتا رہے، چاہے میں کسی کا حق ماروں، چاہے میں چوری کروں، چاہے میں ڈاکہ ڈالوں، چاہے میں ٹیکس ادا نہ کروں، چاہے میں زکوٰۃ ادا نہ کروں۔ ہم نے مال کے بغیر انسان کے ہونے کو محرومی سے لازم اور منزول سمجھا ہے، اور دنیا کا مٹیریلزم ہمیں اسی راستے پر گھسیٹ رہا ہے، جہاں ہمیں لگتا ہے کہ اگر آپ کے پاس فائنینشیل اسٹیبلٹی ہوگی تو آپ بہت خوش انسان ہیں۔ آپ کی ہیپینس آپ کے بینک اکاؤنٹ، آپ کی شیئر ہولڈنگز، آپ کی ریل اسٹیٹ ہولڈنگ کے ساتھ اٹیچ کر دی جاتی ہے۔ اس لیے سورۃ تکاثر ہم پڑھ کر آئے ہیں، انسان کی اکثریت مال کے پیچھے بھاگتی ہے، مٹیریلزم کے بت کے ہم پجاری ہیں۔ اور وہ کتنی اچھی ایک پوئم تھی جو میں نے پڑھی تھی، عربی میں تھی اور کسی نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ظاہر ہے اردو ٹرانسلیشن میں وہ امپیکٹ نہیں دیتی۔ تجھے اپنے مال پر عجب ہے، یعنی کہ آپ کو فخر ہے، تجھے اپنے مال پر عجب ہے، تیرا حصہ مستی و بے خودی، تو دکھے ہوں کو دکھائے جا، تو جلے ہوں کو جلائے جا، تو نشان خیر مٹائے جا، تیرے شر کی رسی دراز ہے، تجھے فکر ہے کم و بیش کی، تجھے سوچ ہے پس و پیش کی، تو وفا کا لطف اٹھائے کیوں، تیرا دل تو بندہ آز ہے۔ جب انسان اپنے مال کے اوپر ہی اپنی ڈپینڈنسی اور خوشیوں کو رکھتا ہے تو پھر انسان کے اندر تکبر آتا ہے۔ تکبر آتا ہے اس مال کی بیسس پر، انٹرٹینمنٹ اور مزے کے نام پر خوب نافرمانیاں کرتا ہے۔ تو دکھے ہوں کو دکھائے جا، آپ کتنے آرام سے بعض لوگوں کو تھرڈ کلاس پیپل کا ٹائٹل لگا کر آگے چلے جاتے ہیں، اپنی باڈی لینگویج اور فیشل ایکسپریشن سے سامنے والے کو ہرٹ کر دیتے ہیں۔ تو جلے ہوں کو جلائے جا، اس بات کی فکر ہی نہیں کرتا ہے کہ اپنے مال کی اتنی شو آف کرنے سے کتنے لوگوں میں محرومی پیدا کر سکتا ہے۔ تو نشان خیر مٹائے جا، جب تکبر آئے گا تو مسکرا کر ہر ایک سے بات نہیں کی جائے گی، سٹیٹس دیکھ کر، برانڈز دیکھ کر اور اپنے لیول کے گھروں کے علاقوں کو دیکھ کر آپ لوگوں کو سلام کریں گے اور ان سے ملیں گے، ملائیں گے۔ تیرے شر کی رسی دراز ہے، اگر ان نافرمانیوں کے باوجود دولت ملتی جا رہی ہے تو یہ استدراج ہے، ڈھیل ہے رب کی طرف سے۔ تجھے فکر ہے کم و بیش کی، آج ریل اسٹیٹ اوپر چلی گئی، آج نیچے آ گئی، آج مارکیٹ کریش کر گئی، کل مارکیٹ پھر اوپر جو ہے وہ بلش ہو جائے گی۔ تجھے سوچ ہے پس و پیش کی، ہر وقت حالات اور کرنٹ افیئرز کے اوپر فکر کہ کہیں میرا سرمایہ ڈوب نہ جائے۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو وفا کا لطف اٹھائے کیوں؟ پھر اللہ کے ساتھ حمیت اور اللہ کے ساتھ لائلٹی اور اللہ کے ساتھ وفاداری کا فلیور اور چاشنی اور مٹھاس ایسے انسان کو نہیں ملتی ہے۔ تیرا دل تو بندہ آز ہے، یہ تو پیپل پلیزر بن جاتا ہے، کبھی اس کو راضی کرے گا، کبھی اس کو راضی کرے گا، تاکہ معاشرے کے اندر سٹیبلٹی فائنینشیل رکھنے کے لیے کبھی اس کی کرسی کو جھاڑ پونچھ کرے، کبھی اس کا میز جھاڑے، کبھی اپنے گھر میں کسی کو جو ہے وہ دعوت کرے، صرف اس لیے کہ یہ سٹیبلٹی اس کی فائنینشیل لیول کی برقرار رہے۔ یہ ہے مال کی محبت، یہ ہے سجین المال، جس کی تصویر بہت خوبصورتی سے سورۃ العادیات کے ان سادے سے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کھینچی ہے۔ مال کی محبت میں
زندگی کی سٹرگلز کو لگانے والے پیپل پلیزر بنتے ہیں. اور یاد رکھیے گا پیپل پلیزر انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا، ہر وقت اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوگا، چاہے آپ کو بظاہر بڑا کانفیڈنٹ نظر آئے لیکن ایسا انسان دل سے ہمیشہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. لوگوں کو لگتا ہے جس کے پاس مال ہے وہ خوش ہے، سٹیبل ہے، انجوائے کرتا ہے، جب دل چاہتا ہے اٹھتا ہے، جب دل چاہتا ہے سوتا ہے. لیکن وہ مال جو آپ کو اللہ سے دور کر دے، انسانیت سے دور کر دے، آپ کو رب کا فرما بردار نہ بنائے، وہ آپ کو ذہنی سکون کبھی نہیں دے سکتا. یہی مال ہے جس کو انسان اتنا چاہتا ہے، جس کے لیے اپنی جوانی کھپا دیتا ہے، جس کے لیے اپنی انرجیز کو کانسٹنٹلی استعمال کرتا ہے. یہی مال ہے جن جن چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے. if you don't have حب اللہ، if you are not شدید in حب اللہ، آپ ہر اس چیز سے اٹیچ ہوتے جائیں گے which will have the link with this earth. حصۃ الارض کے ساتھ آپ کا زیادہ فوکس اٹیچ ہو جائے گا، حصۃ السما سے آپ کا ڈیٹیچمنٹ ہو جائے گا. اور ہر وہ چیز مٹیریلسٹکلی ہم جن چیزوں سے محبت کرتے ہیں، گھر، گاڑی، زمین، شیئرز، بینک اکاؤنٹس، آپ کے پوزیشنس، آپ کا فون، آپ کا لیپ ٹاپ، آپ کا آئی پیڈ، واٹ ایور یو ہیو مٹیریلسٹکلی، وہ سب زمین کی چیز ہے، زمین سے آئی ہے، زمین میں چلی جائے گی. اور یہ وہی زمین ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے سورۃ الزلزال میں فرمایا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. یہی وہ زمین ہے جس کے پیچھے انسان اس مٹیریلزم کے پیچھے بھاگتا ہے، اس زمین کے خزانے ڈگ کرنے کی کوشش میں رہتا ہے. ایک وقت آئے گا جس زمین سے ہم خزانے نکالتے ہیں، جس زمین کی لگژریز اور بلیسنگز اور نعمتوں کو پانے کے لیے ہم ایک دوسرے کے قتل کر دیتے ہیں. قتل صرف گن سے نہیں کیا جاتا، ڈرائیور سے نہیں کیا جاتا، نائف سے نہیں کیا جاتا، شارٹس سے نہیں کیا جاتا. آپ بعض اوقات کسی انسان کا ایموشنل مرڈر کر دیتے ہیں جب آپ اس کی پرسنالٹی کو 4 پیسوں کے لیے بالکل کرش کر دیتے ہیں. یہی وہ زمین ہوگی جس کے اندر پھر انسان ڈال دیا جائے گا. اس زمین سے جس سے وہ خزانے ڈگ کرتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے خود بھی ایک دن اسی زمین میں جانا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ اس زمین سے اس انسان کو نکالے گا. جب وہ دن ہوگا روز محشر کا، جس دن زمین سب کچھ اگل دے گی، اٹ ول بی لائک اے وامٹ آف دا ارتھ. جب زمین ہر کچھ نکال کر باہر پھینک دے گی تو صرف انسان باہر نہیں آئیں گے. ڈفرینٹ ایکسپلینیشنز آف دا بکس جو بتاتے ہیں کہ زمین کے خزانے بھی باہر نکال دیے جائیں گے، اور وہی انسان جنہوں نے اپنی زندگیاں صرف دولت کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزاری ہوں گی. بس میرے 20 سال کی پلاننگ، میری 40 سال کی پلاننگ، میری 60 ایئرس کی پلاننگ، اس کے بعد میرے بچوں کی 50 سال کی پلاننگ، اس کے بعد میرے بچوں کی سیونگز. یہ ایک کانسٹنٹ ورل پول ہے جس میں دنیا آپ کو انوالو کر کے رکھتی ہے، اور جس نے اسی چیز کے اندر زندگی گزاری ہوگی، روز محشر جب اس کو قبر سے نکالا جائے گا تو زمین کے خزانے بھی ساتھ میں باہر نکال کر پھینک دیے جائیں گے. اور یہ وہ وقت ہوگا جب نفسی نفسی کا ٹائم ہوگا. اس وقت انسان سوچے گا کہ جس مال کے پیچھے میں سارا ٹائم بھاگتا رہا وہ تو اس وقت میرے ساتھ ایسے نکل رہا ہے اور میرے کسی کام نہیں آ رہا. اور وہ وقت ہوگا جب انسان کو احساس ہوگا کہ اس نے اپنی زندگی کہاں لگا دی. تو بہتر ہے کہ اگر قرآن آج کھل رہا ہے دماغ کے سامنے، دل کے سامنے، عقل کے سامنے، جذبات کے سامنے، اور قرآن کہہ رہا ہے اکثریت انسانوں کی مال کی محبت میں ہوتی ہے، so it's a high time to rectify our mistakes. إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. نکالیں اپنے آپ کو پرزنر آف ویلتھ بننے سے اور مستعمل مال بن جائیں، مال کا یوزر بن جائیں، استعمال کریں، طلبگار نہ ہو. یہ چاہتا ہے اسلام ہم سے. سورۃ الحاقہ میں آتا ہے آیت نمبر 28 اور 29 میں، ما اغنا انی مالیہ. اس دن انسان قیامت کے دن کہے گا ما اغنا انی مالیہ، my wealth has not benefited me. کہاں جاتی ہے قبر میں ہمارے ساتھ ہماری دولت؟ حلق انی سلطانیہ، سارا فیم، اتھارٹی، پاور زندگی میں جو ملی ہوتی ہے اس نے تو مجھے ڈسٹروائے کر دیا. وہاں کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے انسان بولے گا حلق انی سلطانیہ، my authority has been stripped from me. کھینچ لی مجھ سے. موت آپ سے دنیا کی ساری لگژریز کھینچ لیتی ہے. اکثر ذکر حازم اللذات یعنی الموت. کیوں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس لیے کہ موت آپ کی لذتیں کھینچ لیتی ہے آپ سے, کرکرا کر دیتی ہے آپ کا مزہ. ایون اف یو آر alive and you are thinking about your death, تھوڑی دیر کے لیے آپ کا کچھ پہننے کا, کچھ دیکھنے کا, ہنسنے کا, ادھر ادھر گھومنے پھرنے کا دل نہیں کرتا ہے. when you actually recall the time of your death, when you actually remind yourself that one night will be the first night of my grave, انسان کی اس وقت دماغ سے اور اس کے پیروں سے زمین نکل جاتی ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ اس وقت اپنے آپ کو کس پوزیشن میں رکھے, اس لیے کہ اس کو اپنی زندگی کے فلیش بیکس نظر آتے ہیں. وہ دن ہوگا جس دن انسان کو پتہ چلے گا موت کو دیکھ کر کہ سارا میری پاور, اتھارٹی, مال, دولت مجھ سے دور چلا گیا. اور وہی مال اور دولت جس کے پیچھے انسان اپنی زندگی لگا دیتا ہے, انرجیز لگا دیتا ہے, سال ہر سال اپنی زندگی کے لگا دیتا ہے, اس مال کی محبت کو اتنا زیادہ دل میں بٹھاتا ہے, اس محبت کو مینٹینڈ رکھتا ہے انسان. آپ دیکھیں کیوں محبت شدید ہے مال کے ساتھ, اس لیے کہ جس محبت میں آپ شدید ہوتے ہیں آپ کا فوکس نہیں ہٹتا اس سے. اللہ سے تو ہمارا فوکس ہٹ جاتا ہے. 4 خوشیاں کیا ملتی ہیں, ہمارا اللہ سے فوکس ہٹ جاتا ہے. بیماری کیا جاتی ہے, ہمارا اللہ سے فوکس ہٹ جاتا ہے. بچے فرما برداری کیا شروع کرتے ہیں, ہماری دعاؤں کی ڈیوریشن کم ہونے لگ جاتے ہیں. خوشیاں کیا ملتی ہیں, نعمتیں کیا ملتی ہیں, ویکیشنز پر کیا زیادہ جانا شروع کرتے ہیں, ہماری نمازیں مس ہونے لگ جاتے ہیں. That's the constant thing which is reminding us a very harsh reality. فوکس نہیں ہے ہمارا اللہ کے اوپر. ہاں, مال کمانا, جاب کرنا, بزنس کنٹینیو کرنا, ایک کے بعد دوسری فیکٹری لگانا, اس پر کانسٹنٹ فوکس ہوتا ہے, اس پر کانسٹنٹلی ہمارا ذہن رہتا ہے, بیکاز وی آر ویل مینٹینڈ ان دا لو آف آر ویلتھ. سارا فوکس ہمارا اس بات پر ہوتا ہے. کام, نماز کا وقت ملتا ہے یا نہیں ملتا, میری اپنی میٹنگ آفس کی مس نہیں ہونی چاہیے. مجھے اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دیتا ہے یا نہیں دیتا, بٹ ٹو ارن ویلتھ آپ سارا دن بھوکے رہ سکتے ہیں فار XYZ ریزن. تو اصل محبت کہاں ہے, اصل محبت کس جگہ پر ہے, یہ آپ کو خود بخود قرآن کی ریفلیکشنز کے تھرو پتہ چل جاتا ہے. اصل محبت کیا ہوتی ہے, کیسے کی جاتی ہے, اس کی حفاظت کیسے ہوتی ہے. آپ نے دیکھنا ہے, آپ دیکھ لیں آپ کا یا میجورٹی انسانوں کا مال کے ساتھ کیا معاملہ ہے. آپ کے پاس 10 لاکھ آتے ہیں, آپ کا ذہن کانسٹنٹلی چلتا رہتا ہے, کہاں انویسٹ کروں کہ 10 کے 15 بن جائیں, 15 کے 20 بن جائیں, 20 کے 40 بن جائیں. دیٹس اے کانسٹنٹ فوکس. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں, مشکل سے ہم ہر وقت ہر ایک سے کہتے رہتے ہیں فرض پڑھ لوں, بڑی بات ہے, سنتیں پڑھنا بڑا مشکل ہے. سنتوں پر آتے ہیں, فرض اور سنتیں پڑھ لوں, اٹس ٹو مچ فار می, نوافل پر آؤں ممکن نہیں ہے, تہجد اٹھا ہی نہیں جاتا. بٹ مال کو 2+2 بھی بلکہ نہیں, ہم 4 × 4 ایکسپونینشیل ریٹ سے بڑھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. تو آپ اپنا محبت کا معاملہ خود جج کر سکتے ہیں. You don't have to ask anyone or you don't have to tell anyone کہ آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے, رب کے دین سے یا مال سے. آپ کا اپنا عمل آپ کا تھوڑا سا پونڈر کرنے پر آپ کو بتا دے گا. مال کے نقصان پر کیا ہماری حالت ہوتی ہے. لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں اگر ان کی ایک فیکٹری میں آگ لگ جائے, اگر ان کا جس شیئر میں انہوں نے میکسیمم کیپٹل انویسٹ کر دیا, پتہ چلا نیکسٹ ڈے جو کمپنی تھی وہ بینکرپٹ ہو گئی, لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں, پاگل ہو جاتے ہیں. آپ کو ان کو مینٹل ہاسپٹل لے کر جانا پڑتا ہے. کس لیے؟ وہ جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی ان کا کیپٹل ڈوب گیا. اور عصر کی نماز مس ہو گئی, فجر کی نماز مس ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے, اٹس لائک کسی انسان کا پورا گھرانہ تباہ ہو گیا, اس کے اہل و عیال ختم ہو گئے اگر اس کی عصر کی نماز مس ہو گئی. جسٹ بیکاز ہمیں نظر نہیں آتا کہ اہل و عیال کیسے تباہ ہوتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں اوکے ہے حدیث, ٹھیک ہے, عصر کی نماز ہی تو گئی ہے نا, کل پڑھ لوں گی. How we can take such things so lightly? ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہوتا. دین کا دعوے دار اور رب کی محبت کا دعوے دار ہونا ایک الگ چیز ہے, اور حقیقتاً رب کی محبت میں شدید ہونا ایک الگ چیز ہے. ہم سے تو چھوٹی چھوٹی خواہشات نہیں چھوڑی جاتی ہیں. ہم اللہ کی محبت, اللہ کی فرما برداری, اللہ کے دین کے ساتھ اٹیچمنٹ شو کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی نیکیاں اڈاپٹ نہیں کر پاتے. ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے نا, اللہ غفور اور رحیم ہے, تو ٹھیک ہے نا, اگر آپ کو 10 لاکھ کی جگہ 5 لاکھ مل گئے, why you are still asking for 10 لاکھ?
آپ کو کروڑی کیوں چاہیے؟ 1000 کافی نہیں ہے آپ کے لیے؟ بٹ نہیں، کیونکہ ہم دنیا کے مال کے ویلتھ کے محبت کے پجاری ہیں. وی آر پرزنر آف ویلتھ. تو حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید ہوتا ہے. ہم انکنڈیشنل محبت دنیا سے کرتے ہیں، دنیا کے مال سے کرتے ہیں، دنیا کی نعمتوں سے کرتے ہیں. حالانکہ یہ وہ مال ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں، یہ وہ ویلتھ ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، حدیث کا مفہوم آتا ہے، اس دنیا کی ویلیو ایک ڈیکمپوزڈ بکری کی طرح کی ہے. ایک موقع پر آپ نے فرمایا اس دنیا کی ویلیو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو پینے کے لیے پانی بھی نہیں دیتا. اتنی ڈی ویلیوڈ دنیا ہے. کس کے مقابلے میں؟ ایمان کی نعمت کے مقابلے میں، اسلام کے مقابلے میں، اللہ کی فرما برداری کے مقابلے میں، اللہ کی وفاداری اور اللہ سے لائلٹی کے مقابلے میں، جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے. مگر ہم بھول جاتے ہیں. اٹس اوکے، ہم بھول جاتے ہیں. جبھی تو ہم قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں جبھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. ہم بھول جاتے ہیں جبھی ہم بار بار اپنی اصلاح کرنے کے لیے توبہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. اٹس اوکے اگر اب تک غلطی ہوئی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کال آتا ہے. انہوں نے دنیا کی ویلیو نہ ہونے کی ڈپکشن اتنی پیاری کی ہے کہ اگر کوئی انسان ذرا سا بھی عقل مند انسان اس اینگل سے دنیا کو دیکھے تو وہ نعمتوں کے پیچھے ایسا نہ بھاگے کہ وہ کبھی کسی انسان کو بلی کرے، کبھی کسی کو ڈیگریڈ کرے، کبھی کسی کا مال چوری کرے، کہیں ڈاکہ ڈال دے، کہیں ٹیکس بچا لے، کہیں کسی کی وراثت کا مال کھا جائے. اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دی ہوئی ڈیفینیشن سے دنیا کی ویلیو پتہ چل جائے، آپ اس دنیا کے مال کے پجاری نہ بنیں، سجین المال نہ بنیں. حضرت علی کہتے ہیں دنیا کی زندگی ٹوٹل ساری نعمتوں کے پورے کلیکشن سے صرف 6 چیزوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. مطلب 6 کیٹیگریز میں انہوں نے ساری نعمتیں ڈیوائیڈ کر دیں اور کہا کہ وہ سب چیزیں جن سے انسان پلیجر لیتا ہے، جن سے انسان خوش ہوتا ہے، جن کو دیکھ کر جس کے پاس ہوتی ہیں تو انسان اپنے آپ کو لکی سمجھتا ہے، وہ ساری کی ساری نعمتیں انڈر 6 امبریلاز آتی ہیں. اور انہوں نے کہا وہ 6 کیٹیگریز اتنی ڈی ویلیوڈ ہیں کہ اگر انسان کو ان کی حقیقت پتہ چل جائے تو انسان ان کے پیچھے اندھا ہو کے نہ بھاگے. انسان ایسے نہ ہو کہ فقر اس کی 2 آنکھوں کے درمیان میں ہینگڈ ہو جائے. اور وہ کہتے ہیں 6 چیزیں کون سی ہیں؟ اصل معقول و مشروب و ملبوس و مرکوب و مشموم و منکوح. 6 چیزیں فار دا پلیجر، فار دا نعمتیں جن کو انسان لیتا ہے تو سمجھتا ہے ہی از لکی. مطلب معقول something you eat، مشروب something you drink، ملبوس something you wear، مرکوب something you ride، مشموم something you smell، and منکوح جو آپ میری ہوتے ہیں، شادی کرتے ہیں، نکاح اور شادی کرتے ہیں. یہ ہے انسان کی زندگی. اور یہ سب چیزیں آپ کے مال سے کنیکٹڈ ہیں. آپ کا کھانا پینا معقول اور مشروب میں آ گیا. کہاں جاتے ہیں، کن ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں، کس کرائٹیریا کا کھانا کھاتے ہیں، آپ کی چوائسیز کون سی ہیں، آپ کے فوڈ آئٹمز، آپ کے مین کورسز آپ کو زیادہ تر کون سے پسند ہیں. ملبوسن برانڈڈ کلوتھس کون سے پہنتے ہیں. مرکوبن کن گاڑیوں میں، کن ہائی کمپنیز گاڑیوں کے اندر، کن بلٹ پروف گاڑیوں کے اندر، کن 4 ویلرز کے اندر آپ گھومتے پھرتے ہیں. وہ مشمومن دا فریگرنسز وچ یو یوز. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ فریگرنسز کی کیا اسٹیپ پرائسز ہوتی ہیں، کون سی فریگرنسز آپ استعمال کرتے ہیں. وہ منکوحن اور ساری لگژری انسان جو اس ریلیشن شپ، اپوزٹ جینڈر ریلیشن شپ نکاح کے دائرے کے اندر ڈھونڈتا ہے. وہ کہتے ہیں اصل میں یہ سب چیزیں اگر ان میں لگ کر آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں، یہ سب ڈی ویلیوڈ ہیں. اور اگر ان میں لگ کر آپ کو اللہ یاد رہتا ہے تو سمجھ لیں کہ الحمدللہ آپ نے ان کو اپنے لیے خیر بنا لیا. یہ سب خیر کا باعث بن گئی. ان کی ویلیو کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر آپ ہر چیز کا بھی ایک کلاس دیکھیں، یعنی ان 6 کیٹیگریز میں اگر آپ ہائیسٹ نعمت پر چلے جائیں، سو what will be the highest معقول؟ اصل معقول، جس کو آپ کہتے ہیں عربی میں اعلیٰ معقول اصل. سب سے زیادہ کھانے میں سب سے زیادہ مہنگی چیز، ظاہر ہے عرب کے لیے سب سے زیادہ مہنگی چیز جو تھی وہ شہد ہوتی تھی. حضرت علی کہتے ہیں کہ شہد ہے کیا؟ وہ جو ہنی بی کا نیکٹر ہے، وہ جو اس کے منہ سے نکلتا ہے
اور انسان کے لیے وہ سب سے مہنگی کھانے کی چیز ہو گئی. لک ایٹ دا ویلیو جس کو انسان معقول میں سب سے زیادہ اصلوں کی کیٹیگری پر یا ایک ہائیسٹ نعمت کی کیٹیگری پر لا رہا ہے. وہ جو ہم سب سے زیادہ بہترین مشروب کہتے ہیں، آپ کی پیاس جو پانی سے بجھتی ہے وہ آپ کسی بھی ڈرنک سے نہیں بجھا سکتے، کسی جوس سے نہیں بجھا سکتے ہیں، جو پانی پی کر آپ کو سکون ملتا ہے. اینڈ واٹ از دا اعلیٰ مشروب؟ پانی، جو اللہ نے ہر جاندار کے لیے اویلیبل کیا ہے. ہر جاندار کو پانی نصیب ہوتا ہے. وہ جو زمین پر رینگنے والا کیڑا ہے اس کو بھی اپنے حصے کا پانی مل جائے گا. اعلیٰ ملبوسن کیا ہے؟ اعلیٰ ملبوسن سلک ہے نا. دا بیسٹ کلوتھ آف دس ورلڈ از سلک. سلک کیا ہوتا ہے؟ دا وارم ایکسکریشن. سلک وارم کی ایکسکریشن ہوتی ہے جس سے وہ تھریڈ پروڈیوس ہوتا ہے اور پھر اس سے سلک بنتا ہے. کیا ویلیو ہے اس کی؟ اعلیٰ مشمومن. What is the best fragrance of this world? Musk. Musk کیسے بنتا ہے؟ The mucus of gazelle. ایک جانور ہرن کی طرح کا جو ہوتا ہے اس کے میوکس سے مسک ڈیولپ ہوتا ہے. And what is اعلیٰ مرکوبن؟ سب سے بہترین سواری عرب کے لیے گھوڑا ہوتی تھی. حضرت علی کہتے ہیں وہی گھوڑا جس پر بیٹھ کر انسانوں کے قتل اور غارت اور لوٹ مار بے تحاشا کرتے ہیں، جس سے وہ انسانوں کو مار دیتے ہیں. اور وہ منکوہن کے لیے کہتے ہیں جس سے تم پلیزر ڈیرائیو کرتے ہو. اٹس اے میٹنگ پلیس فرام ویئر یو یورینیٹ. دس از دا ویلیو آف دس ورلڈ. ہر نعمت کمپلیٹلی ڈی ویلیوڈ ہے اگر اس کے ساتھ آپ نے اللہ اور اللہ کی فرما برداری کو اٹیچ نہیں کیا. دس از ریالٹی آف دا ویلتھ آف دس دنیا. اور دنیا کی اس ڈپکشن کو اگر مومن سامنے رکھتا ہے تو سوچیں اگر اب کسی کو دنیا نہیں ملے گی، نہیں ملا کسی کو سلک پہننے کو، نہیں ملی کسی کو دنیا کی بہترین فریگرنس، نہیں ملا کسی کو دنیا میں اپنا گھر، نہیں ملی دنیا میں کسی کو اپنے پسند کی لگژوریس لائف، لیکن اگر اس کو یہ سمجھ آ گیا وٹ ایور از ان دس ورلڈ از لوور، ادنا ہے، دنیا ہے نا ادنا ہے، کمتر ہے. اب جس کو دنیا نہیں ملے گی وہ ڈپریس نہیں ہو سکتا ہے، وہ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر اپنی آنکھیں لمبی نہیں کر سکتا. جب آپ دنیا کو اتنا کمتر جانیں گے تو آپ اپنا انسان ہونا اس پر قربان نہیں کریں گے. آپ اپنی سیلف ریسپیکٹ کو دنیا کی 4 نعمتوں کے لیے قربان نہیں کریں گے. آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، آپ کسی کا حق نہیں ماریں گے، آپ بہو ہوتے ہوئے اپنے ساس سسر کا حق نہیں ماریں گی، آپ ساس ہوتے ہوئے اپنی بہو کا حق نہیں ماریں گی، آپ بہن بھائی ہوتے ہوئے اپنے کسی بہن بھائی کا حق نہیں ماریں گے، آپ اسپاؤس ہوتے ہوئے اپنے اسپاؤس کا حق نہیں ماریں گے. یہ ہے رائٹ پوائنٹ آف ویو اباؤٹ دس ویلتھ آف دس دنیا. ہاں انسان میجورٹی اس پوائنٹ آف ویو کو سمجھ نہیں پاتے. گو کہ اللہ نے انسان کے اندر ایموشن آف محبت، ایموشن آف حب رکھا، اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ کم لوگ اس امتحان میں کامیاب ہوں گے. ہاں اللہ نے یہ ایموشن دیا، اللہ جانتا تھا کہ جو ایمان میں آگے بڑھے گا وہ اپنے اس ایموشن کا درست استعمال کر کے ان نعمتوں کو اپنے لیے فائدہ مند بنا لے گا، وہ غلطیاں نہیں کرے گا، وہ اپنی محبت کو مال سے نہیں رب سے جوڑے گا. وہ انکنڈیشنل محبت دنیا کے 4 پیسے سے نہیں، وہ رب سے کرے گا. وہ مال کی محبت میں شدید نہیں ہوگا، اللہ کی محبت میں شدید ہوگا. مگر اکثریت انسانوں نے اس محبت کو دنیا کے مال سے اٹیچ کر لیا. اب ہمارا کام ہے، جس قرآن نے ہمیں اتنی گائیڈنس دی ہے، جب اس کو ہم کھولتے ہیں ہم اس سے اپنی اصلاح کریں. یہ صرف مینٹل سٹیمولیشن نہیں ہوتی ہے، یہ صرف وقتی طور پر ایکیڈیمک اپروچ اڈاپٹ کرنے کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ لائف سٹائل اڈاپٹ کرنے کی بات کرتا ہے. یہ سوچ بدلتا ہے، یہ دل بدلتا ہے، عمل بدلتا ہے، رب کی محبت کو بڑھاتا ہے. اللہ خالق ہے نا، کتنی دفعہ اس نے نصیحتیں کی ہیں، کتنے پیار سے نصیحتیں کی ہیں، کتنی مرتبہ گائیڈ کرتا ہے. اتنے پیار سے سورۃ عادیات میں کہہ رہا ہے انسان وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. وہی انسان جس سے توقع تھی وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، بجائے اللہ کے مال کے پجاری بن گئے، اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے مال کو ورشپ کرنے لگ گئے. خالق ہے، پیدا کیا ہے اس نے، جانتا ہے. کہتا ہے بار بار قرآن میں خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے. دیکھو اے انسان تم کمزور ہو، قرآن پڑھو تو اپنی اصلاح کرنا. اللہ کو پتا تھا کہ اللہ نے بنایا نا ہمیں، تو اللہ کو معلوم تھا کہ ہم کمزور پڑ جائیں گے. آج اچھی بات سیکھیں گے کل بھول جائیں گے،
تو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک ایسی کتاب دے دی ہے جو رہتی دنیا تک اللہ کی حفاظت میں ہے. ہم جتنی مرتبہ اس کتاب کو پڑھیں گے اتنی مرتبہ ہمارے دل پر یہ الگ طرح اثر ڈالے گی. اللہ نے کہا انسان کمزور ہے، اللہ جانتا تھا یہ درست راستے پر بار بار ہمت ہار جائے گا، تو اس نے اپنے رسول کے ذریعے بھی کئی تعلیمات دے دیں. ہمت کرو، اپنے اندر مضبوطی لے کر آؤ. یہ دنیا اپنی طرف کھینچے گی بٹ یو ہیو ٹو ڈیولپ یور سیلف کنٹرول. یہ دنیا تم کو اپنی طرف مال کی محبت میں گھسیٹے گی بٹ یو ہیو ٹو اسٹریچ یور سیلف بیک ٹوورڈز دا محبت آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تمہیں واپس جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیلف کنٹرول کی بات تو کی ہے. کیا کہا ہے اللہ کے رسول نے؟ طاقتور وہ نہیں ہے جو اپنے دشمن کو مقابلے میں فزیکلی ڈیفیٹ کر دے. الذی یملک النفس عند الغضب. طاقتور تو وہ ہے، اصل کھلاڑی تو وہ ہے جس کو غصہ آئے تو وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھے. دس از سیلف کنٹرول. انٹرنلی مضبوط انسان اپنا کول لوز نہیں کرتا ہے. سامنے والا آپ کو کتنا پوک کر رہا ہو، سامنے والا آپ کو کتنا انوائے کر رہا ہو، سامنے والا آپ کو آپ کا کول لوز کرانے کے لیے کتنی بڑی باتیں کر رہا ہو، بٹ وین یو ہیو سیلف کنٹرول یو کین بی دا پاورفل پرسن آن دا فیس آف دس ارتھ. اور یہی سیلف کنٹرول ہوتا ہے which is equals to your تزکیہ. یہی سیلف کنٹرول ہوتا ہے جس میں انسان مال کی محبت میں مال کا ورشپر نہیں بنتا ہے. اور یہی چیزیں ہیں جس سے اللہ نے وارن کیا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تو آپ کو اپنا سیلف کنٹرول ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، ورنہ بڑے بڑے نقصان انسان اپنے ہاتھوں سے کر جاتا ہے. اب جس چیز سے اللہ نے وارن کیا ہے، وارن ہے نا کہ دیکھو مال کی محبت کو دل کے اندر مت لے جانا. مال should be in your hand not in your heart. اس کو دل میں مت لے کے جانا. یہ اللہ کی ایک وارننگ ہے تاکہ بندہ اپنا نقصان نہ کر لے، تاکہ بندہ مال کی محبت میں شدید نہ ہو جائے. لیکن کیا کریں، جب دنیا میں انسان آیا تو اللہ نے بھی امتحان کا ذریعہ یہی بنا دیا. آدم کو اتارا، ہوا کو اتارا، ساتھ میں ابلیس کو بھی اتار دیا، اور پھر ابلیس کو اتنی طاقت دے دی کہ وہ کانسٹنٹلی ہمیں پوک کرتا رہتا ہے. ہاں، ہاتھ پکڑ کے گناہ نہیں کراتا ہے، ہاتھ پکڑ کے کسی کا قتل نہیں کراتا، وہ صرف دل میں ڈالتا ہے، وسپر کرتا ہے، بس ایک وسوسہ ڈال دیتا ہے. اب انسان کی طبیعت میں ایک چیز ہے جس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے. ابھی ہم نے سیلف کنٹرول کی بات کیا نا. سیلف کنٹرول چھوٹی چیزوں سے ڈیولپ ہوتا ہے. چھوٹی چیز کہاں سے ڈیولپ ہوگی؟ آپ کیسے سجین المال نہیں بنیں گی. دا بگننگ آف اٹ از ویری لٹل. وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. روٹ کاز وہ تو بہت آگے کی بات ہوتی ہے کہ آپ نے وراثت کا مال خاموشی سے ہڑپ کر لیا، مارا بچوں اپنے بہن بھائیوں کا حصہ اور جلدی سے کر دیا اپنی اولاد کے نام پہ، تاکہ کل کو 2 سال 4 سال بعد کوئی کلیم کرنے نہ آ جائے. یہ اس سٹیج تک انسان بہت بعد میں پہنچتا ہے. جو انیشیل گراؤنڈز ہوتے ہیں نا، خلق الانسان ضعیفا، وہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں. کہاں سے؟ انسان جب شیطان کے وسپر کو سنتا ہے، جب انسان شیطان کے وسپر کو سنتا ہے تو انسان کے اندر نا ایک ٹینڈنسی آلریڈی ہے، وہ ہائی انٹینسٹی پر چلی جاتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ انسان زیادہ تر کسی کو سننا نہیں چاہتا. خاص طور پہ جب انسان کو اس چیز سے منع کیا جائے نا تو انسان اسی طرف اٹریکشن فیل کرتا ہے. جہاں سے منع کرو وہی چیز انسان کرنا چاہتا ہے. جس سے روکا جائے گا آپ وہ کرنا چاہیں گے. کیوں؟ لیٹ می ٹیل یو دا ہیومن سائیکی. بیکاز جب آپ کو کسی کام سے روکا جائے اور آپ وہ کام کرتے ہیں، that will show the power and the freedom which a human have. کہ آپ کے اندر اپنی ایک آزادی ہے، آپ نہیں سنتے کسی کی، آپ کا اپنا ایک پاور ہے، آپ کی اپنی ایک اتھارٹی، آپ اپنی مانتے ہیں. یہ انسان کی نیچر ہے. اس کو اوور پاور کرنا ہوتا ہے. بچے جس کام سے منع کرو کیوں کرتے ہیں؟ دیٹس اے ٹرو ڈپکشن آف ہیومن سائیکی. آپ جس کام سے منع کریں وہی کریں گے. اب جس کام سے آپ روکیں گی وہی کام ان کو کرنا ہے. دیٹس اے ہیومن سائیکی. اب جب میں بڑی ہو گئی تو اب مجھے عقل آ گئی، اب مجھے شعور آ گیا، اب مجھے وہ بچے والی سائیکی کو آگے لے کر پروسیڈ نہیں کرنا. سو آئی ہیو ٹو لرن کہ مجھے کہاں اپنی اس نیچر کو اوور کم کرنا ہے. ورنہ الٹیمیٹلی ایک ٹائم آئے گا کہ فریڈم، یہ اتھارٹیٹیو ہونا، یہ عقیدہ بن جاتا ہے انسان کا. اور ایسے میں انسان ہر وہ کام کرتا ہوا نظر آتا ہے جس سے اللہ روک رہا ہوتا ہے.
जिस काम से अल्लाह रोकेगा बंदा वही काम करेगा. एंड मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज डूइंग द सेम थिंग राइट नाउ विद इन द मुस्लिम उम्मा. जिस काम से अल्लाह ने रोका है वही काम कर रहे हैं. कहा है शराब के करीब मत जाना, द मासेस आर गोइंग टुवर्ड्स ड्रिंकिंग. कहा है मकरू चीज़ों की तरफ मत जाना, द मासेस आर इन्वॉल्विंग देमसेल्फ इन मकरू अशिया. कहा है कि कौम लूत के अमल की तरफ मत जाना, एंड द मासेस आर मूविंग टुवर्ड्स इट राइट नाउ. और अगर फिजिकली नहीं जा रहे हैं तो सपोर्ट करने के लिए आर्ग्यूमेंटेटिवली ज़रूर जा रहे हैं. ये इंसान की फितरत है, मतलब इंसान की अभी सेल्फ कंट्रोल वाली तरबियत हुई नहीं है. हर उस काम में मुंह मारेगा जिससे अल्लाह ने मना किया है. और होता क्या है, ये वो छोटी सी चीज़ थी जो बचपन से साथ चली थी, जिसको ओवरकम करना था. जब नहीं ओवरकम किया तो इंसान बड़ी मुश्किलात की तरफ, बड़े ट्रैप्स की तरफ अपने आप को खुद ले जाता है. एक स्टेप गलत था, अब रास्ता ही गलत हो जाता है. और ये स्टेप गलत था तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के मामले में भी इंसान की ये साइकी दिखा दी थी. इतनी बड़ी जन्नत दी थी, कहा था बस ये एक दरख्त है इसके पास मत जाना. ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ट्रीज थे वहां पे, ना जाते ना आदम अलैहिस्सलाम वहां पे. बट अल्लाह सुब्हानहू तआला को ह्यूमन साइकी हमें दिखानी थी. तो आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने पोक करके, विस्पर करके एग्जैक्ट उस दरख्त के पास पहुंचा दिया जहां से जाने को अल्लाह ने दिखा के मना किया था. लुक एट दिस हाज़िही शजरा, इस दरख्त के पास मत आना. पर आदम अलैहिस्सलाम वहीं चले गए. रोका था ना. तो इंसान में क्योंकि उज्जलत है, हेस्टीनेस है, दाईफन कमजोरी है, तो इंसान गलती करता है. क्योंकि इंसान थे और आने वाले इंसानों को सबक देना था, उन्होंने तो माफी मांग ली थी अल्लाह से, फिर दोबारा उन्होंने कोई गलती भी नहीं की. दैट वाज हिज ओनली मिस्टेक. उसके बाद उन्होंने कोई गलती नहीं की. बट आने वाले औलादे आदम को तो बहुत कुछ बताना था ना. इंसान ये करता है, जब इंसान अपनी ख्वाहिशात को थामना नहीं शुरू करता ना, ख्वाहिश ही तो होती है. एक चीज़ वाज़े नज़र आ रही है कि आई एम ऑन अ लाइफस्टाइल जो कि अल्लाह की मर्जी का नहीं है, बट आई एम नॉट रेडी फॉर इट. तो ये ख्वाहिश है. सूरत फुरकान की आयत 43 में इसी ख्वाहिश की बात आती है कि देखो ये ख्वाहिश तुमको आगे बढ़ाएगी. इट विल कीप ऑन पुशिंग यू. जैसे आप एक नेकी अडॉप्ट करते हैं तो फिर आप उस नेकी को जब करते जाते हैं, अब वहाँ रुकते नहीं हैं, आपको ब्रेक नहीं लगता है. यू विल कीप ऑन मूविंग स्टेप बाय स्टेप टुवर्ड्स द पाथ ऑफ मोर नेकियां. बिल्कुल इसी तरह से आप एक छोटी सी गलती कर रहे होते हैं, हम वहाँ रुकते नहीं हैं, आपकी वो गलती मैग्नीफाई होती है, होती है, होती है. एक गलत ख्वाहिश अल्लाह के रास्ते के मुखालिफ आपको और ख्वाहिशात में इन्वॉल्व करती है, करती है, करती है. सूरत फुरकान आयत 43. अराइता, क्या तुमने देखा है, मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, कभी उस इंसान को देखा है या कभी उसको देखा है जिसने ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया. कौन था ये सबसे पहले करने वाला? मिस्टर इबलीस. इंसानों को तो उसने बाद में इस रास्ते पर डाला है, सबसे पहले तो इबलीस था. अराइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, नफ्स ने तो कहा था उसके, मैं इसको सजदा कैसे कर लूं, आई एम सुपीरियर देन हिम, जिसने डिजायर को अपना खुदा बना लिया. शैतान का डिस्क्रिप्शन है. अब जो इंसान इस फॉर्मेट पर चलता है वो शैतान का फॉलोवर है. इंसान में उजलत है, हेस्टीनेस है, वो एक जगह करेक्शन नहीं करेगा ना इंसान. आप कहते हैं इतनी छोटी सी बिनाइन सी तो गलती करती हूँ जिंदगी में, इट्स ओके, इतनी नेकियां भी तो करती हूँ, कम ऑन, ऐसी भी क्या सख्ती. पर वो छोटी सी नेकी will have the potential to खुदा न खास्ता keep you on satanic capabilities. शैतानी अमाल तक आपको ले जा सकती है, उसमें इतनी सलाहियत होती है. ये जो इंसान का हेस्टी होना है, we don't like being told no. कोई ना कहे मुझे किसी काम से, बस मैंने वही काम करना है. बच्चों को वालिदैन का रोकना टोकना बुरा लगता है, एडल्ट्स को उनको भी अथॉरिटी की बातें बुरी लगती हैं. जब कहा है रेड लाइट पर रुक जाओ तो नहीं रुका जाता हमसे. क्यों? वी हैव टू शो आवर फ्रीडम. हम अपनी अथॉरिटी दिखाएंगे, हम तोड़ सकते हैं सिग्नल. पॉलिटिकल अथॉरिटी हो, रिलीजियस अथॉरिटी हो, लीगल अथॉरिटी हो, हमसे नहीं मानी जाती. कहा जाता है कि आपको इस तरह से टैक्स पे करना है. हम कहते हैं नहीं, हम घुमा फिरा कर इतना टैक्स पे करेंगे, इतना टैक्स पे नहीं करेंगे. ये इंसान की फितरत में है और इंसान ने इसको ओवरकम करना होता है, और यही इंसान का इम्तिहान है. अगर इंसान अपनी इस तबीयत को हार्नेस ना करे, सेल्फ कंट्रोल की तरफ नहीं आए, तो इंसान ज़्यादती, ट्रांसग्रेशन की तरफ जाता है और फिर वो शैतानी अमाल में इन्वॉल्व होता जाता है,
سجین المال بنتا جاتا ہے، حب الدنیا کا شکار ہوتا جاتا ہے، اینڈ اٹس اے کانسٹنٹ پروسیس، یہ چلتا رہتا ہے. انسان پھر قوانین پر ریبیل کرتا ہے، اور پھر وہ صرف انسان کے قوانین پر ریبیل نہیں کرتا، اللہ کی شریعت سامنے آتی ہے اور وہ اوپنلی ڈینائل پر ہوتا ہے. سارے مسلمانوں سے سوال ہے اور اوپنلی سوال ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، ہر ایک سے سوال ہے، جواب دے دیں اس کا. جن کے ریلیجن کے باکس میں اسلام لکھا ہوا ہے، کیوں پیتے ہیں شراب؟ کیوں نہیں چھوٹتی؟ کیا وجہ ہے؟ ارائیت الذی اور ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ. That's it. سجین المال. Nothing else. No more explanations. جب انسان اپنی ضعیفن کی کیٹیگری کو، عجلت کی کیٹیگری کو، ہیسٹینس کو نہیں اوور کم کرتا ہے، تو انسان قوانین پر، شریعت پر، اللہ کی بات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر ریبیل کرتا ہے. نہ صرف ریبیل کرتا ہے بلکہ ان کو بدلنے کی بھی کوشش کرتا ہے. ایک ہوتا ہے نا اللہ کے حکم کے خلاف جانا، مطلب نہیں کرنا، اس سے خلاف جانا. ایک ہے اس کو بدلنے کی کوشش کرنا. ہاؤ ڈیئر ون کین بی. لوگ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو چیز اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، اگر آپ اسلام کا ایسنس اسٹڈی کریں، جو چیز اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی غلط کام پر کوئی انسان آپ کو ٹوکے اور وہ آپ کو کہے یہ کام نہیں کرو، بی مائنڈفل آف اللہ، اتق اللہ، اور جس کو روکا جا رہا ہے وہ کہے لیو می الون، ڈونٹ بی سو ججمنٹل، میری مرضی، میرا دین میرے لیے، تمہارا دین تمہارے لیے، جسٹ لیو می الون، ڈونٹ جج می، اٹس مائی لائف. ہاں، نصیحت کرنے والے کو آداب النصیحت کے ساتھ نصیحت کرنی چاہیے. بتانے والے کو کانڈسینڈنگ نہیں ہونا چاہیے. ہاں، بتانے والے کو ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر مجھے کوئی میری غلطی پر ٹوک رہا ہے تو مجھے اس وقت اس انسان کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے. لیکن کیونکہ ہم سیلف ورشپ کا شکار ہیں، سجین المال ہیں، ہم کلچرلی مٹیریلزم کے اندر اپنے آپ کو انوالو کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو کوئی اصلاح کرتا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتا. آج اس مال کی محبت نے رشتوں اور محبتوں میں سے خلوص چھین لیا ہے، سنیچ کر لیا ہے، رشتوں کی، محبتوں کی مٹھاس دور کر دی ہے. اب اگر قرآن کے سامنے بیٹھ کر اس رب کے کلام کے ذریعے ہمیں الحمدللہ اصلاح کا موقع ملتا ہے کسی آیت کو اسٹڈی کرتے ہوئے، تو ہمارا کام کیا ہے؟ اب تک غلطی ہوئی تھی نا، اٹس اوکے. You can always start a new chapter of your life. You can always rectify your problems. You can always erase your mistakes by adding more good deeds in your life. جہاں حق مارے ہیں آج فیصلہ کریں، وہاں حق دینے والے بن جائیں. جو ذمہ داری رہ گئی تھی اب تک ادا نہیں کی تھی، ذمہ داری ادا کرنے والے بن جائیں. انا کا ایشو نہیں بنائیں. لو اتنا سٹینڈ لیا تھا، اتنا بول بول کے زمین اپنے نام پہ کرائی تھی، اب کیسے بھائی کو واپس کروں؟ اب نہیں واپس ہو رہی. میں تو ایک وہ والا معاشرے کا ایسپیکٹ آپ کے سامنے رکھتی ہوں which is very obvious in our society and culture، جو ہر چوتھے گھر کی کہانی ہے. اس لیے میں یہ بار بار بولتی ہوں. ادروائز جہاں جہاں جس نے حق مارا ہوتا ہے اس کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے. جو ذمہ داری ادا اب تک نہیں ہے کی ہے اسے کر دیں. ہمارا مال، ہماری نعمتیں، ہماری ویلتھ یہ تکبر کا باعث نہ بنے. اس کی وجہ سے ہم باقی انسانوں کو کیڑا مکوڑا نہ سمجھیں. اپنے گھر میں لوگوں کے سٹیٹس دیکھ کر ان کو انوائٹ نہ کریں. ہمارا مال ہمیں رب سے دور کرنے کا، نیکیوں سے دور ہونے کا ذریعہ نہ بن جائے. انا کو توڑیں، اور انا کو کسی بھی وقت توڑا جا سکتا ہے. انا کو توڑیں چاہے آپ کو اپنی دین کی اصلاح کرنی ہو. انا کو توڑیں چاہے آپ کو لوگوں کے حق ادا کرنے ہو. انا کو توڑیں تاکہ آپ کو اس مال کو پاک، صاف، حلال کرنا ہو، تاکہ ہم پرزنر آف ویلتھ نہ بنیں. جیسے وہ امام جوینی کا شاید واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ دو لوگ مسجد میں جھگڑ رہے تھے.
اس بات پر کہ ایک نے ایک مذہب کے حساب سے نماز پڑھی اور دوسرے نے الگ مذہب کے حساب سے، تو ایک نے دوسرے کو ٹوک دیا، اور جس نے ٹوکا اور جس کو ٹوکا گیا، اب دونوں ایک دوسرے کی بات کو نگیٹ کر رہے تھے. یہ کیا ہے؟ This is actually arrogance. اور یہ آتی ہے جب آپ کو زندگی میں کسی لیول پر کوئی پاور، اتھارٹی، کوئی فیم ملا ہوا ہوتا ہے. اصل ایمان یہ ہے کہ آپ کے پاس اللہ نے مال بھی دیا ہو، آپ کی ایک پریزنس ہو، آپ کی پرسنالٹی کا ایک روب ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے فیم دیا ہوا ہو، لیکن جب کوئی آپ کی اصلاح کرے، آپ تکبر کے بغیر کھڑے ہو کر اس کی بات مان لیں. یہ ہے وہ ایٹیٹیوڈ جو قرآن ہمارا ڈیولپ کرنا چاہتا ہے. اگر رزق حلال ہوگا نا تو آپ کی شخصیت میں روب بھی ہوگا. یو ول ہیو اے بیوٹیفل بیلنسڈ پرسنالٹی. حلال مال ہوگا، زندگی پرسکون ہوگی، بابرکت ہوگی. یو ول نیور بی پرزنر آف یور ویلتھ. آپ کبھی انا کے ساتھ لوگوں کے دلوں کو نہیں توڑیں گے. آپ کبھی انا کی وجہ سے کسی چیز کو اپنا ایگو ایشو نہیں بنائیں گے. یہ ہے وہ خوبصورتی جو اسلام ڈیولپ کرنا چاہتا ہے. امام مالک کے لیے آتا ہے، سچ این آنریبل اسکالر. امام مالک کے لیے مشہور تھا، اگر آپ ان کی بایوگرافی پڑھیں، مدینہ کے امام تھے، امام المدینہ. اور امام مالک ذرا ڈفرینٹ پرسنالٹی کے تھے. اللہ تعالیٰ نے مختلف انسان بنایا نا، تو ہر انسان کی پرسنالٹی، اس کے اپنے ذہن، اس کی ایکسپوجر، اس کی اپنی اسکل سیٹ، اس کو کیا ماحول پیرنٹس کی طرف سے ملا ہے، اس نے کس گھر میں، کس انوائرمنٹ میں آنکھ کھولی ہے، اس کے ایکسپوجر ایکسپیرینسز کیسے ہوئے ہیں، اس حساب سے انسانوں کی پرسنالٹیز بن جاتی ہیں. امام مالک کے لیے الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں ہی واز سچ اے رائچیس پرسن. اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. امام المدینہ تھے. ان کے لیے مشہور تھا کہ ایک ان کی پرسنالٹی کا روب ہوتا تھا, a kind of a thing which you can describe in انگریزی in a well balanced way. His personality has some presence. Like آپ ان کے ساتھ میں نیگیٹو سینس میں نہیں کہہ رہی ہوں, گریٹ سینس آف اتھارٹی ان کے لیے آتا ہے کہ ان کے پریزنس میں لوگ محسوس کرتے تھے. یعنی اٹ وازنٹ لائک اٹ کہ آپ آسانی سے جا کر ان کے ساتھ جوک کر کے آ جائیں. ہی واز امام مالک. ان کا ایک روب تھا, ہیبہ تھی ان کے اندر, جس کو کہتے ہیں نا عزہ, وہ کیپیسٹی تھی. ایک او ہوتا ہے کسی انسان کے اندر. وہ ان کے لیے مشہور تھا کہ وہ بہت آسانی سے بہت زیادہ گفتگو نہیں کرتے ہیں. تو وہ, اور ان کے لیے بھی تھا کہ وہ بہت اپروچیبل نہیں تھے. تو امام مالک جیسی شخصیت ہے, آپ سوچیں ایک دن وہ مسجد میں آتے ہیں اور عصر کی نماز کے بعد آتے ہیں. دس از دا ٹائم بٹوین عصر اینڈ مغرب. آؤٹ آف دا وے جا کے, یہ بس مجھے ابھی واقعہ یاد آیا تو میں بتا رہی ہوں. بٹ اینی ہاؤ اس میں آپ کو ایسنس ملے گا کہ تکبر نہیں ہونا چاہیے. چاہے آپ کو اللہ نے ایلیٹ کلاس بنایا ہو, اللہ نے آپ کو دنیا کی بہترین نعمتیں دی ہوں, تکبر نہیں ہونا چاہیے آپ میں. صحیح ہے, مسکرائیں. ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں. سب سے زیادہ مسکرانے والے, ایزیلی اپروچیبل. الحمدللہ پریزنس اپنی جگہ پر ہوتی تھی رسول اللہ کی, لیکن رسول اللہ ہر طرح کے انسان سے بہت کمفرٹ لیول کے ساتھ بات کرتے تھے, اور ہر طرح کا انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمفرٹ لیول کے ساتھ بات کرتا تھا. تو امام مالک ایک دن مسجد میں آئے عصر کی نماز کے بعد, ابھی مغرب نہیں ہوئی تھی. اب جب آپ آئے اور مسجد میں آ کے بیٹھ گئے, تو وہاں ایک کسی دوسرے علاقے سے ایک نوجوان آیا ہوا تھا. وہ اٹھا, امام مالک کے پاس آیا اور امام مالک سے کہا کہ آپ مسجد میں انٹر ہوئے, آپ نے تحیت المسجد نہیں پڑھا. اب امام مالک کا جو مالکی اسکول آف تھاٹ ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق, امام مالک کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق, آپ کو عصر کی نماز آپ نے پڑھ لی, اب آپ مغرب تک کوئی نوافل نہیں پڑھتے ہیں. اس لیے امام مالک جب مسجد میں انٹر ہوئے تو انہوں نے اپنی دین کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق تحیت المسجد نہیں پڑھے تھے. اب جب اس نوجوان نے, آپ سوچیں امام مالک ہیں, امام المدینہ, اور ایک نوجوان بچہ آ کے ان سے کہتا ہے ایکسکیوز می, آپ نے تحیت المسجد نہیں پڑھے. کین یو بلیو, امام مالک اٹھے اور امام مالک نے اٹھ کر 2 رکعت تحیت المسجد ادا کیے, حالانکہ یہ ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے اگینسٹ تھا. امام مالک کے شاگرد وہاں بیٹھے ہوئے تھے. جب امام مالک نے 2 رکعت پڑھ لیے تو امام مالک کے اسٹوڈنٹس نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا, آپ تو ہمیں کہتے ہیں کہ عصر کی نماز پڑھ لو تو اس کے بعد مغرب تک کوئی نوافل نہیں ہے.
تو امام مالک نے جواب دیا کہ میں ان لوگوں میں نہیں ہونا چاہتا جن کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو لا یسجدون، وہ سجدہ نہیں کرتے، دے ریفیوز، دے بیکم ایروگینٹ. میں نہیں چاہتا. اس نوجوان نے کہا تھا تو میں کیسے سجدہ نہ کرتا. یہ ہے آپ کے اندر کی ہمبلنس، سیلف کنٹرول، انا سے پاک انسان. ایلیٹ کلاس تھے، خوب پیسے والے تھے، خوب پاور تھی، خوب اتھارٹی تھی، خوب پوزیشن تھی، امام المدینہ تھے، مالکی اسکول آف تھاٹ کے ہیڈ تھے، بٹ انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا. 4 پیسے ہاتھ میں کیا آتے ہیں، کیا اونچی گاڑی میں کیا بیٹھتے ہیں، کسی 4 ویلر میں کیا بیٹھتے ہیں، ویگو میں کیا بیٹھتے ہیں. ہمارے تو مزاجی آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں. وہ لگتا ہے ویگو میں نہیں بیٹھا ہوا برین، وہ برین جو ہے وہ 7ویں آسمان پہ پہنچا ہوا ہے. آپ ہیں اوور دا ارتھ اور آپ کا آسمان کے اوپر پہنچا ہوا ایک دماغ ہے. For God's sake ایک اپنے آپ کو ہمبل لیول پر، عاجزی والے لیول پر زندگی کے لے کر آئیں. یہ دنیا کی زندگی ہے، یہاں پر اللہ نے آپ کو اور مجھے تکبر کرنے کے لیے نہیں بھیجا. بڑے بڑے متکبرین کے جنازے نکلے ہیں یہاں پہ، اور ایک دن ہمارا بھی نکلے گا، اور پھر انجام وہی خبر، وہی چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا ہوگا جہاں بس میں ہوں گی اور میرے اعمال ہوں گے. That's it, end of the story. کچھ میرے ساتھ نہیں جائے گا، نہ میرا گھر، نہ میرا ایریا، نہ میری وارڈروبس، نہ میری جیولری، نہ میرا بینک اکاؤنٹ، نہ میرے بینک سٹیٹمنٹس، نہ میرا ریئل اسٹیٹ، نہ میرے گاڑیاں جو لائن سے کھڑی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں. Nothing will go with me. ریلیکس ہو جائیں، اپنے اندر سیلف کنٹرول لے کر آئیں، شیطان کے ڈیلوژن سے خود کو بچانے کی پوری کوشش کریں. میں ایک حدیث کے اوپر آج کی بات ادھر ہی کمپلیٹ کر رہی ہوں، پھر انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. اٹس این امپورٹنٹ ٹاپک. آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو ٹیل یو فیو مور تھنگز اباؤٹ اٹ انشاءاللہ. پھر وہ نیکسٹ کلاس میں ہم کریں گے. رائٹ ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو کلوز اٹ ود حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جامعہ ترمذی کی حدیث ہے. اگر میں اس وقت آپ سے سوال کروں کہ مسلمان کے ایمان کے لیے سب سے زیادہ ڈینجرس چیز کیا ہو سکتی ہے، تو مختلف جواب آنے کے چانسز ہیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہے کہ ظاہر ہے اگر اس کے اوپر ڈائیورسٹی کے ساتھ سخت حالات آئیں گے، کبھی اس طرح سے، کبھی اس طرح سے، کبھی یوں آزمایا جائے گا، کبھی ایسے آزمایا جائے گا، تو یہ چیز اس کے ایمان کے لیے خطرہ بن جائے گی. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہے کہ کسی مسلمان کے ایمان کے لیے خطرہ اس کے کبیرہ گناہ ہو سکتے ہیں، if he is or she is involved in کبیرہ گناہ. ہو سکتا ہے کسی کو خیال آئے کہ انسان کے ایمان کو سوشل میڈیا سے بڑا خطرہ ہے، یا بیڈ کمپنی، بری صحبت، اس سے خطرہ ہے، یا ڈرنکنگ میں انوالو ہے تو اس کے ایمان کو خطرہ ہے، یا چوری میں انوالو ہے تو اس کے ایمان کو خطرہ ہے، یا ایڈلٹری میں انوالو ہے تو ایمان کو خطرہ ہے، پری میرٹل ایکسٹرا میرٹل افیئرز میں انوالو ہے تو ایمان کو خطرہ ہے. ذہن میں یہ سب چیزیں آتی ہیں جو حرام ہیں، جو پروہیبٹڈ ہیں. جب آپ سوال کرتے ہیں کہ کیا چیزیں آپ کے ڈینجرس ہو سکتی ہیں، تو آپ کے ذہن میں پروہیبٹڈ چیزیں آتی ہیں موسٹ آف دا ٹائم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق جو گریٹسٹ تھریٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے ایمان کے لیے مینشن کیا، اس میں آپ نے ایک انالوجی دے کر بات سمجھا دی. آپ نے کہا ما ذئبانی جائعانی، 2 بھوکے بھیڑیے، ما ذئبانی جائعانی، بھوکے بھیڑیے، ہنگری وولفز، ارسلا فی غنم، جن کو فلاک آف شیف میں چھوڑ دیا گیا ہے، بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرْفِ لِدِينِهِ. یہ 2 بھیڑیے جو سب سے زیادہ نقصان دہ ہیں، یہ کم خطرناک ہیں انسان کی مال کی لالچ کے مقابلے میں اور اس کے دین کے ہائر سٹیٹس کے ایک فیم آئیڈیا کے مقابلے میں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان کے ایمان کے لیے 2 چیزیں سب سے زیادہ ڈینجرس ہیں. سب سے زیادہ ڈینجرس کیا؟ سمجھیں آپ کا ایمان وہ فلاک آف شیپ ہے، بکری، بھیڑ، اور یہ جو 2 ولفز ہیں یہ 2 محبتیں ہیں. کون سی 2 محبتیں آپ کے ایمان کی دشمن ہیں جو آپ کے ایمان کو کھا جائیں گی بھوکے بھیڑیے کی طرح؟ نمبر 1 حرص المال، مال کی محبت جس سے آپ سجین المال بن جاتے ہیں،
वशर्फ़ लिदीनिही, और ये दीन में जो स्टेटस मिलना होता है ना, दिस इज़ द टफेस्ट आजमाइश। अल्लाह हर तरह की आजमाइश से इंसान को महफूज रखे, अल्लाह रिया से महफूज रखे, अल्लाह शो ऑफ से महफूज रखे। ये जो लव ऑफ वेल्थ और लव ऑफ फेम है, ये इंसान के ईमान के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। काम क्या है? आपको दीन में मुकाम मिला है, हम्बल हो जाएं लोगों के साथ, अना को दूर कर दें, अपनी सेल्फ कंट्रोल लेकर आएं, अल्लाह की नाफरमानियों से दूर हो जाएं, चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, घर में हो या घर के बाहर हो, लोगों के हकूक अदा करें, सिज्जीनुल माल मत बने, माल जमा कर करके नहीं रखें, स्पेंड। कुरान तो कहता है जो जायद अज ज़रूरत है खर्च कर दो। हाँ, मना नहीं किया कि आप अपना बैंक बैलेंस बनाएं, बट हलाल का हो, चोरी का ना हो, डाका ना डाला हो, माल ना लूटा हो, रिश्वतें देकर ना जमा किया हो, रिबा फ्री हो, इन सब चीजों से बचा हुआ हो, तो कोई मुजायका नहीं है कि तुम अपने माल को जमा करो और तुम उसका हक अदा करो, ज़कात दो, सदका दो। माल के लिए तो पसंदीदा है, मोमिन के लिए नहीं कहा कि बेहतर है ऊपर वाला हाथ हो नीचे वाले हाथ के मुकाबले में, तो माल होगा तो सदका करेंगे ना, बट सजीनुल माल नहीं होना। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें सिज्जीनुल माल, प्रिजनर ऑफ वेल्थ नहीं बनना, हमें मुस्तामिलुल माल बना दें, यूजर ऑफ वेल्थ बना दें। अल्लाह हमें हलाल कमाने की, हमारे घर वालों को हलाल कमाने की, हलाल में खर्च करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे अंदर बेहतरीन ईमान का सेल्फ कंट्रोल डेवलप कर दे। अल्लाह ताला हमारे लिए इस दुनिया में रहते हुए माल की हिर्स को दूर कर दे। अल्लाह अपने लिए हमारी मोहब्बत को ख़ास कर ले। अल्लाह उन सब कामों से हमें दूर कर दे, वो काम जो हमें अल्लाह की नाफरमानी की तरफ लेकर किसी भी कैपेसिटी में जा सकते हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल आफियत फिद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल आफियत फिद दुनिया वल आखिरा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।